नाज़रीन, एहतसाब का अमल यूँ लगता है कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहा है और PMLN के बड़े बड़े लीडरान और इसी तरह पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरान के ख़िलाफ़ 24 दिसंबर को हो सकता है एक सख्त फ़ैसला सामने आए। क्या इन फ़ैसलों की वजह से मुल्क में एहतसाब के अमल को मजबूती हासिल होगी या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के एहतजाज की वजह से एहतसाब का जो अमल है वो नरम पड़ जाएगा। इक़्तिसादी मामलात में हमने देखा कि अभी तक हुकूमत ने जो फ़ैसले किए हैं उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में एक तलख़ी आई है। अब सुन रहे हैं UAE से $3 अरब मिल रहे हैं, हुकूमत बड़े बड़े इक़्तिसादी मंसूबे शुरू करना जा रही है। क्या आने वाले दिनों में आम आदमी को अपनी माशी हालत बेहतर बनाने का मौका मिलेगा? अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान मज़ाकरात यूँ लगता है कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। आज सदर ट्रंप ने एक गैर मुतवक्के फ़ैसला किया कि अफ़गानिस्तान से आधी अमरीकन अफवाज वापस बुला ली जाएंगी। क्या ये मुज़ाकरात का नतीजा है या इस ऐलान की वजह से अफ़गानिस्तान में जो अमन का मंसूबा है वो मुतासर होगा? ये हैं हमारे आज के प्रोग्राम ज़ेरे बहस के मौज़ूआत। मैं हूँ खालिद मकबूल और शुरू में मेरे साथ शामिल हैं जनाब शहजाद भट्टी साहब, जिन्होंने नैब में एक बहुत अरसा गुजारा है और गुफ्तगू का आगाज़ हम उन्हीं से करेंगे। भट्टी साहब वेलकम। थैंक यू सर। आप चूँकि रहे हैं नैब में और अब जो केसेस हैं उन मुझे उम्मीद है आप उनको फॉलो करते रहेंगे होंगे। जो PMLN के बड़े बड़े लीडरान हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, इन सब पर जो केसेस चल रहे हैं और ख़ुसूसन जो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस जिसका 24 दिसंबर को फ़ैसला मुतवक्को है, जो अखबारों में अभी तक आ रहा है, उसको पढ़ते हुए आपको किस किस्म के फ़ैसले की तवक्को करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपको जवाब देते हुए मुझे ये एहसास होता है आपने ख़ुद नैब के अंदर वक्त गुजारा है और हमारे सीनियर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी एक नैरेटिव सा नज़र आ रहा है बाहर, एक हाइप क्रिएट की जा रही है अपोजिशन की तरफ से भी, और आपने भी वो बात की कि शायद एहतजाज किया जाएगा कि जी जो भी आएगा फ़ैसला आएगा उसको एक साइड पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए, दूसरी साइड से नैब को प्रेशराइज़ करने के लिए कि नैब शायद उसकी कारकर्दगी मुतासर हो। हम इस मामले का थोड़ी देर बाद हम इस मामले पे आएंगे। हाँ, हम आएंगे इस वक्त जो आ रहे हैं, जिन सेक्शनों के तहत ये केसेस हो रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कहे जा रहे हैं मैंने तो करप्शन की नहीं, मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं। ठीक, देखिए बात यह है, वो ये बात बड़ी सही कह रहे हैं, दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने कोई पैसा लिया नहीं है। NAO जिसने भी ड्राफ्ट किया उसने जो सेक्शन 9 बनाई उसने बड़ी सोच समझ के बनाई कि आज बहुत टेक्निकल करप्शंस होती हैं। दुरुस्त है। आप डायरेक्ट करप्शन नहीं करते, आप किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट देते हैं और वो घूम घाम के किसी तीसरी जगह से होता हुआ पैसे ऑफशोर कंपनीज में से अगर आप अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करें, तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। उसकी वजह से हुकूमत का पैसा ज़ाया हो या किसी ऐसे आदमी को जो हकदार नहीं था उसको फ़ायदा मिले, तो ये भी एक करप्शन का एक करप्शन है सर ये। और ये क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी, आपको उसका मुहाफिज बनाया गया है गवर्नमेंट के एक्सचेकर का, आवाम के पैसे का, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। ठीक, अब उनके ऊपर तो ये है। अगर आप साद रफ़ीक का देखें तो उनके केसेस की भी नोयत यही है, बिल्कुल उन्होंने बेनिफिट अक्रू खुद भी किया है और लोगों को बेनिफिट भी दिया है और उसके अंदर उनके पूरी शामिल है, पूरी ट्रेल भी मिल गई है नैब को। अगर हम नवाज शरीफ साहब की तरफ आएँ, मैं पहले केस जिसके ऊपर इनको अभी बाहर बैठे हुए हैं, मैं उस केस के ऊपर भी बात करूंगा कि देखिए वो सेक्शन 95 का केस है, एसेट बियॉन्ड मीन्स, और उसके अंदर जब सेक्शन 14 को मिला के पढ़ते हैं जहां ये लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर अक्यूज अपनी मनी ट्रेल ना दे सके तो कोर्ट विल प्रज्यूम कि ये पैसे जो हैं जिससे ये एसेट बने हैं वो करप्शन से हैं। तो देखिए उसमें तो बड़ी क्लियर बात है कि इनकी तरफ से तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब आया ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब ये
فائنل آئے گا تو کورٹ اس کو اسی پرزیوم کرے گا کہ یہ کرپشن سے ہے اور اس پہ ان کی ٹھیک فیصلہ سے کنوکشن کا ہوگا. اب چلتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی طرف, اور پیپلز پارٹی کا کیس تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ جناب جو الزام ان پہ لگا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب نے, ان کی ہمشیرہ نے, اور اب تو اس میں سید مراد علی صاحب کا بہت حصہ آ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے جتنے ٹھیکے ملے وہ پیسہ اومنی گروپ میں ٹرانسفر ہوتا ہے, وہاں سے باہر جاتا ہے, پھر ملک میں آ کر اس سے جائیدادیں خرید جاتی ہیں اور یہ سارا پیسہ اس کا جو انجام ہے وہ زرداری صاحب تک پہنچتا ہے, ان کے خرچے وہاں سے نکلتے ہیں. تو اب جو 24 دسمبر کو JIT رپورٹ اپنی پیش کرے گی سپریم کورٹ کو, تو کیا سپریم کورٹ نیب کو کہے گی اس پہ مقدمہ چلاؤ, FIU کو کہے گی اس پہ مقدمہ چلاؤ, یا وہ کیا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس میں تو الزام بالکل ثابت ہے, ان کو آپ بے شک جیل میں ڈالیں اور مقدمہ شروع کریں؟ سر اگر ہم مثال پہلی دیکھیں, جو JIT کی رپورٹ جب نواز شریف پاناما کی آئی تو سپریم کورٹ نے پورا چانس دیا کہ جی ان کا جو ہے وہ تھرو پروسیس آئیں یہ, اور اس کے ذریعے ڈیو پروسیس ہو, چھوٹی عدالت سے چلتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں آپ بھی جانتے ہیں سر کہ منی لانڈرنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت کرپشن والی پیسے جو ہیں وہ جب باہر جائیں گے تو اس کو منی لانڈرنگ کہیں گے. اگر لیگل منی باہر جاتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, صرف اس کا طریقہ کار اگر آپ نے غلط اڈاپٹ کیا ہے تو جرمانہ دینا پڑے گا, جرمانہ دینا پڑے گا. اب جب اس میں دو پورشن ہے, ایک منی لانڈرنگ ہے یعنی پیسہ باہر بھیجنا, اور دوسرا کرپشن ہے کیونکہ کرپشن سے آیا ہے, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ دو ایجنسیاں انوالو ہو جائیں گی اس کے اندر. تو سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لانڈرنگ کیونکہ جو ہے وہ FIA کا وہ کام ہے, اور کرپشن کا جو ہے وہ کیونکہ نیب کے پاس زیادہ اختیارات, نیب کے پاس زیادہ جو اس کے مینڈیٹ زیادہ وسیع ہے, اور اس کا جو لا ہے وہ بڑا انکمپس کرتا ہے ایسی چیزوں کو. تو وہ کیونکہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو دیکھیں ایسٹس تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ خریدے ہوئے ہیں. اگر آپ کو وہ لین دین دیکھیں, لین دین کا سر مسئلہ آج کل وہ پرانے والا تو ہے نہیں کہ مجسٹریٹ نے سائن کیے ہوئے 10 روپے کا نوٹ پکڑ لینا آپ نے, آپ جاتے ہی اسی طرح ہیں کہ آپ کی فلاں ڈیٹ کو کٹ آف ڈیٹ کے اوپر آپ کے پاس کیا انکم تھی اور آج آپ نے اس کے اوپر. اور کیا یہ جو انویسٹیگیٹر ہیں ان کے لیے یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ یہ واقعی کرپشن کا پیسہ تھا اور یہ ناجائز طریقے سے باہر گیا اور پھر ملک کے اندر واپس آیا؟ کیا یہ ایک مشکل سر ڈیفینیٹلی مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک بندے نے, ابھی آپ دیکھیے کہ جی جب اس کا والیوم آف اماؤنٹ بہت زیادہ ہے, اپنا بھی اور کرپٹ اماؤنٹ بھی, جب اس کو مکس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے انویسٹیگیٹر کے لیے اس کو سیپریٹ کرنا, اور جب تعاون نہ کر رہے ہو, کوآپریشن نہ آ رہا ہو, کوئی بیان ہی نہ دے رہا ہو کہ آپ کی فلاں ڈیٹ کو کیا انکم تھی, اور یہ لوگ انکم ہر جگہ آپ دیکھیں مختلف بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈیٹ میں مینشن نہیں کر رہا, اس کے اوپر ان کے اثاثے کیا تھے, اور آج جب کہ یہ JIT نے کام شروع کیا تو اثاثے کیا تھے. تو یہ ثابت کرنا ان لوگوں کا, اگر دونوں مقدموں کے فیصلے ایسے آتے ہیں جو یہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن فیصلے ایسے آتے ہیں جو سخت گیر ہیں, تو کیا اس سے معاشرے میں یہ تاثر پھیلے گا کہ نیب یا احتساب کا عمل سخت ہو رہا ہے اور بجائے کم ہونے کے آہستہ آہستہ ملک میں احتساب کا جو عمل ہے یہ مضبوط جڑیں پکڑ رہا ہے؟ سر دیکھیے, یہ جو آج 18 سال پہلے جب یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا تھا, آج اپنی میچورٹی کی طرف آ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آج کی گورنمنٹ کے ایک چیف منسٹر نے کہا باہر آ کے کہ جی میں بالکل کلیئر, مجھے نیب نے چٹ کر دی ہے, اور نیب نے فوراً کلیریفائی کیا کہ نو, اور میں بھی حیران تھا, اور انہوں نے نیب نے فوراً کہا جی کہ ایسا نہیں ہے, درست ہے, انہوں نے نہیں کیا. تو نیب میں آج اتنی کریج ہے, اتنا میچورٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے. اب اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے سر, میں اپنی اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ ایک انویسٹیگیٹر نے جو کام کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی یہ جو بھی اگر سخت فیصلے آتے ہیں تو نیب کا تاثر اس وقت پبلک کے اندر جو ہے, دیکھیے میڈیا کو نہ جائیے گا سر, میڈیا جو ہے وہ تو اس کو جو چیز پسند آتی ہے اس کو تو وہ کہتا ہے نیب بڑا کام کر رہی ہے, اور جب نہیں پسند آتی تو کہتی نیب تو بالکل جی زیرو ہے. لوگوں کا تاثر آپ لیں کہ لوگوں کا کانفیڈنس نیب کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ کہیں, میں اپنی اگزامپل دینے لگا ہوں آپ کو کہ میں نے ایک شخص کو کہا کہ یار آپ کا بہت چھوٹا کیس ہے, ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک اور ادارے کو, تو اس نے رونا شروع کر دیا, جی ادھر تو میں پچھلے 10 سال سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہوں, میرا فیصلہ آپ کیجئے. تو لوگوں کو اس ادارے سے امیدیں وابستہ ہیں اور دے ایکسپیکٹ کہ یہ پرفارم. ہم چلتے ہیں وہ بات جس کا آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے. آج سعد رفیق صاحب نے کہا ہے اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا ہے کہ اگر زرداری صاحب کو آپ نے پکڑا تو ایک طوفان مچ جائے گا,
اور PMLN نے بھی کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے تو ہم اپنے کارکنوں کو احتجاج سے نہیں روک سکتے، اور دونوں پارٹیوں نے کہا ہے مل کر ہم ملک میں ایک ملک گیر احتجاج کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے اور سخت لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو آپ گو کہ سیاست سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن آپ نے پہلے بھی یہ فیصلے سنے ہیں، نواز شریف صاحب کا پہلے فیصلہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف کئی فیصلے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا ان فیصلوں کی وجہ سے طوفان کھڑا ہو جائے گا ملک میں، اور نیب مجبور ہو جائے گی کہ وہ پیچھے ہٹے اور بجائے اس کے کہ اپنے کیسز کو آگے چلائے، افہام و تفہیم کے ساتھ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی مٹی پاؤ گے چلو، یہ ایسا ہوگا؟ سر اب بھی پاکستان اور احتساب کا عمل دونوں ایسے جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں ہمارے لیے دو راستے نہیں ہیں، ٹھیک، ایک ہی راستہ ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اور سب کی ہونی ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ اگر ایفیکٹ ہونا ہوتا تو یہ الیکشن جیتے ہوتے، اگر اتنا مینڈیٹ ہوتا ان کے پاس کہ یہ عوام کو موبلائز کر کے لے کے آ سکتے ہیں باہر، تو پھر یہ الیکشن جیت کے آج حکومت میں بیٹھے ہوتے۔ یہ یس انڈر پریشر کرنا گورنمنٹ کو اور نیب کو، یہ ایک عمل تو ہو سکتا ہے ان کا کہ جی ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، پچھلی دفعہ جب کنوکٹ ہوئے تھے جیل چلے گئے تھے تو کوئی موبلائزیشن نہیں کر سکے تھے یہ، اور نہ ہی اسٹریٹ پارک کوئی جنریٹ کر سکے تھے۔ ڈیفینیٹلی پولیٹیشینز کے پاس ایک حربہ تو ہوتا ہے، درست ہے، کہ وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، ہاں مل کے بھی۔ اب دیکھیے وہی پارٹیز جو ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتی ہیں، اب ساتھ ملنے کے بعد۔ ناظرین یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں کہ یہ جو دو متوقع فیصلے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم وہ کس سمت میں جائیں گے، اگر ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے لیڈران کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر بجائے ہم یہ سوچیں کہ ملک میں ایک احتجاج برپا ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں ممکن ہے ان دونوں پارٹیوں کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری آئے، اور اگر PTI ایک اچھی سیاسی جماعت ہے تو اس کو یہ بہت بڑا موقع ہوگا کہ وہ ایسے موقع پر اپنی جو اپنا جو عوام میں مقبولیت ہے اور اپنی جو ان کی نیومیریکل جو طاقت ہے اس کو بہتر کرنے کا سوچے۔ PTI کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا۔ سعد رفیق صاحب نے کہا، میں نے تو نیب والوں سے سنا ہے وہ PTI والوں کے نام بھی لے رہے ہیں، تو PTI کو یہ بھی لوگوں کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ احتساب کے حق میں ہے، خواہ احتساب کی زد میں ان کے ممبران ہی کیوں نہ آ جائیں، کیونکہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنا لوٹ مار ہوئی ہے اس کے خلاف اگر آج ایکشن نہیں ہوا تو شاید ہمیں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ ہم بھٹی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی۔ ناظرین بات کریں گے ہم پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب کاشف انصاری صاحب جو کہ خود ایک انرجی کمپنی چلاتے ہیں۔ انصاری صاحب ویلکم۔ گورنمنٹ نے اب میرے خیال میں اعلان کر دیا ہے کہ اگلے مہینے یا ایک مہینے بعد منی بجٹ آئے گا، اور IMF کی شرائط کی وجہ سے ٹیکس بڑھیں گے، ڈیوٹیز بڑھیں گی۔ IMF کہہ رہا ہے ریٹس، انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ، ٹیکس اور کرو، ڈالر کا ریٹ نیچے کرو یا ڈالر کا ریٹ اوپر کرو۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک منفی اثر تو پڑے گا، گو کہ شاید اکنامک سٹیبلٹی میں اس کا مثبت اثر ہو۔ تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کے حالات اور ایک عام آدمی کو جو اپنی زندگی گزارنے کے معاملات ہیں اس میں اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سر السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بلایا، اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، آج کل تو ہر کسی کے زبان پر ہے۔ دیکھیے سر، ایک تو یہ کہ یہ جو چیزیں آپ نے جتنی بھی ذکر کی اوبیسلی دیز آر فیکٹس، اور یہ ہو رہے ہیں، آلریڈی ان موشن ہے۔ ڈالر روپی پیرٹی 140 کے آس پاس آلریڈی موجود ہے۔ انٹرسٹ ریٹس بھی آپ کے سامنے ہیں، 1.5% بڑھایا گیا، اور اس سے ظاہری بات ہے ایک انفلیشن یا مہنگائی تو آئے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1.5 پہ قریب نفرا، بجلی کا ریٹ بھی بڑھا رہا ہے، گیس آلریڈی ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ منی بجٹ آئے گا، اس میں اوبویسلی گورنمنٹ آلریڈی اپنا مائنڈ دے چکی ہے، تقریباً 100 بلین سے پلس کے ٹیکس میئرز اور آ جائیں گے۔ اس سے سر دیکھیے چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، انفلیشن بھی آئے گی۔ دوسری طرف
جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا جو شروع میں ہم ہر کوئی بول رہا تھا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے فلانا ہے، تو وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طرف بھی آپ کا ایک سفر شروع ہوگا، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے IMF کی جو پرسکرپشنز ہوتی ہیں دے ہیو ٹو بی ٹیکن ود اے پنچ آف سالٹ. مطلب کہ دیکھیے وہ ایک اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں، بالکل غلط نہیں کہ آپ جتنے کی بجلی بنا رہے ہیں اس سے اتنے کی تو بیچیں نا، اس سے کم کی تو بیچیں گے تو پھر وہ ایک گیپ تو کریٹ ہوتا رہے گا. لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر آپ ریئل انڈسٹریل پروڈکشن کو جلد نہ بڑھا سکے، کک سٹارٹ نہ کر سکے، اور اسپیشلی جو نان کنونشنل سیکٹرز ہیں جن میں تیزی سے شاید آپ کوئی پروڈکشن یا سروسز کریٹ کر کے پیسہ بنا سکیں، عوام پیسہ بنا سکے، اگر آپ اس طرف نہ بڑھ سکے تو پھر چیزیں مشکل ہو جائیں گی لوگوں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سخت فیصلے اکنامک استحکام کے لیے ضروری تھے، لیکن بھائی جو انڈسٹری موجود ہے، جو کاروبار موجود ہے، وہ کیوں نیچے آ رہا ہے؟ کیا حکومت کا دعویٰ یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جناب دیکھیں خسارہ پہلے سے کم ہو رہا ہے، ریمیٹنسز تھوڑی سی بڑھی ہیں، برآمدات بس تھوڑی سی بڑھی ہیں، جو ٹیکسیشن ہے اس میں میں سن رہا تھا کہ اضافہ ہوا ہے جو ٹیکس پیئر نے ریٹرنز فائل کی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آج پاکستان میں جو معیشت کی کاروائیاں ہیں، خواہ وہ ٹیکسٹائل ملوں کی بات ہو، دکانوں والوں کی بات ہو، ایگریکلچرس کی بات ہو، کیا پاکستان میں اس وقت جو معیشت ہے وہ ایک ریسیشن کا شکار ہے؟ اس میں ایکسپینشن نہیں ہو رہی یا اس میں ایکسپینشن ہو رہی ہے؟ نہیں سر، دیکھیے ایک تو یہ کہ آلریڈی یہ تو آپ نے جو بات کی ہے نا وہ اس کا جواب بھی موجود ہے. آلریڈی ایکسپینشن نہیں ہو رہی، یا آپ کہہ لیں ریلیٹیولی آپ کنٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ تھا اکانومی کا وہ آلریڈی اس کو ویریس جو دنیا کے ادارے ہیں وہ نوچ ڈاؤن کر چکے ہیں، آلریڈی کم کر رہے ہیں. پھر جو آپ فردر میز لے رہے ہیں وہ تو دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو کنٹریکشن آئے گی، لازمی آئے گی. پھر اب جو چند چیزیں کنسیڈر کرنے والی جو گورنمنٹ کو اور خیال کرنا ہوگا، دیکھیے ڈالر روپی پیرٹی میں تو 30% کا ڈفرنس آ گیا، 30% سے نیچے ہونا ہی چاہیے تھا. پھر ایکسپورٹ میں پر لگ جاتے. آپ ابھی جو ریسنٹ نمبرز آئے ہیں ایکسپورٹس آر ناٹ گروئنگ. اس وقت کے نمبرز جو 5 مہینے کے ساتھ میرے سامنے تھے، ایکسپورٹس آر ناٹ گروئنگ. اوکے ایکسپورٹس تھوڑی سی کم، جی تھوڑی سی کم ہوئی، وہ اچھی بات ہے، چلیں اس کو ہم لے لیتے ہیں. ریمیٹنس بڑی ہے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اتنی نہیں بڑی کہ وہ سارے گیپ کو کور نہیں کر سکتی. پھر سر دیکھیے ایکسپورٹس بڑھانے کی بات ہے نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ فردر میز، مثال کے طور پہ ابھی پاکستان بزنس کونسل میں جو پاکستان کا اکنامک فورم ہوا اس میں بھی انڈسٹریلسٹ موجود تھے، انہوں نے پوائنٹس پٹ فورتھ کیے. تو وہاں پہ ڈسکشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیے آپ مثلاً آپ کہتے ہیں گورنمنٹ انڈسٹری یا ویلیو ایڈڈ از دا وے فارورڈ، تو دیکھیے وہ بھی ایسے ہی تو نہیں اگ جائے گا. آپ کو تو ٹرینڈ مین پاور بھی چاہیے، آپ کو کوئی لوکلائزیشن آف انڈسٹری ہوتی ہے، ایکو سسٹم، اس کے لیے آپ کو کسی خاص جو بلاکس ہیں، مثلا فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، لاہور کا ایریا، گجرانوالہ، جو جہاں پہ جو ریلیٹیولی انڈسٹری کنسنٹریٹڈ ہے، وہاں پر آپ کو ٹریننگ پروگرامز چاہیے، HR کی اویلیبلٹی چاہیے، کریڈٹ چاہیے. میں نے حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب چائنا کے ساتھ سی پیک میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور ہیومن ریسورس پہ ہمارا زیادہ زور ہے. جتنی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ہم ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، ریبیٹ دے رہے ہیں، بجلی گیس کے ریٹس کم کر رہے ہیں. گو کہ یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس میں نے پڑھا ہے کہ ملک کے اندر لیدر، سپورٹس اور کپڑے کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر لوکل یہاں پہ ٹیکس لگے گا، شاید ایکسپورٹ کے اوپر ریبیٹ ملیں گے. اور ہر جگہ پرائم منسٹر جا کر انڈسٹریز سے مل رہے ہیں، ان کے معاملات سمجھنے کی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان اقدامات کی وجہ سے کوئی فوری بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے سر، بڑا اس میں میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو بھی ریٹورک ایک چیز ہوتی ہے، پولیٹیکل ریٹورک ضرورت ہوتی ہے پولیٹکس کی، لیکن ہماری ضرورت نہیں. ہم جب ایک بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن بھی کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ کہ جو بھی ہے اچھی چیزیں اچھی ہیں، اچھا سفر ہے، لیکن اس کا ایک دم اثر نہیں آ سکے گا. اس کے لیے تھوڑا سا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک، آج ایک دو جو چیزیں میں نے اچھی پڑھی کہ UAE نے $3 بلین فوری طور پہ دینے کا ہمارے خسارے میں یا ہمارے فورن ریزرو میں اس کی بہتری آئے گی. سنا ہے چائنیز نے بھی کچھ کمٹ کر دیا ہے، اور بھی آ رہا ہے. میں آج ہی میں آپ سے بتا رہا تھا، میں پڑھ کے نیٹ پہ آیا کہ جنوری میں منڈا ڈیم یا ممن ڈیم تقریباً 350 بلین اس پہ خرچ ہوگا. پاکستان خود اپنے پیسوں سے اس ڈیم کی کنسٹرکشن شروع کر رہا ہے. اسی طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا
کہ نیا پاکستان میں 10,000 گھر جو ہے جس میں فیصل آباد ایک ڈسٹرکٹ ہوگا وہ بھی جنوری میں شروع ہو رہے ہیں. اور میں پی پی ایل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی کہ امریکن جو اس میں انرجی میں ایکسپلوریشن کے لیے ایکزن موبل کے بعد وہ بھی آنا چاہتے ہیں. یہ کیا اچھے اشارے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا مقامی انویسٹر انویسٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ آج میں نے پڑھا ایک فچ کی رپورٹ کہ جناب مقامی انویسٹر تو بالکل نہیں آ رہا، اب آہستہ آہستہ چینی قرضوں کے نیچے دب جائیں گے. سو یہ جو چند ایک مثبت باتیں ہیں، کیا ان کا کوئی بہتر رزلٹ نکلے گا؟ مقامی طور پہ کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ہم ابھی بھی اس مسئلے میں گرفتار ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی؟ ہاں دیکھیے سر، ایک تو یہ کہ جو آپ نے باتیں کی بڑے اچھے اشارے ہیں. ایک آپ کا سوال کا حصہ یہ تھا کہ کیا یہ اچھے اشارے ہیں، تو میں کہوں گا دے آر ویری گڈ انڈیکیٹرس. اس میں ظاہری بات ہے اس گورنمنٹ کو ایک آئی وڈ سے ایک ڈویڈنڈ حاصل ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر ایک اچھائی کا ویو ہے نا، انٹرنیشنل کرپشن نہ ہونے کا ایک ویو ہے جس کا آپ کو فائدہ مل رہا ہے کہ لوگ کمٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سر، ہمیں خوش ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے ان کو جو اسپیشلی دوز ہو انڈرسٹینڈ، جن کا کام ہے پالیسی بنانا، کہ جیسے یو اے ای جو پیسے آپ کے پاس رکھ رہا ہے یا جو سعودی عرب آپ کے پاس پیسے رکھ رہا ہے یا کل کوئی اور بھی رکھے گا، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. جی ہاں بالکل، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کے یہ جیب میں رکھ دیا دکھانے کے لیے ہے. تو اس کو آپ کو جو ریئل میئرز ہیں وہ چاہیے، ادروائز تو مسئلہ تو کھڑا رہے گا نا. اس سے پہلے بھی آپ نے کیا، مطلب کم سے منتھ آف جون تو آپ کا اگلے سال کا جو یہ ڈیفیسٹ ہے وہ دوبارہ کھڑا ہے نا. آ جائے گا. تو آپ کو اچھا اس میں ظاہری بات ہے جو ٹیکسیشن میئرز کی آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو آلریڈی ٹیکسڈ طبقہ ہے جس میں اوبیسلی آپ کا سیلریڈ کلاس تو اسپیشل ہے، پھر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی میں چل سکتا ہے، کمپنی تو باہر نہیں چل سکتی. بالکل ان پہ اگر آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے یا بوجھ ڈالیں گے، آپ انہیں بھگا رہے ہیں. یعنی آپ ذہن میں رکھیے. پھر دوسرا آ جاتا ہے دا کمپلیکیشن آف دا ٹیکس اٹ سیلف. جو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے وہ اس کی کمپلیکیشن کو جب فیس کرتا ہے تو وہ ان کو دیکھتا ہے جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، تو کیا سوال ہے. میں ذرا افتخار درانی صاحب نے ہمیں شامل ہوئے ہیں ہمارے لاہور سے. افتخار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جتنے ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں اقتصادی صورتحال میں، اس پہ لوگوں کے لیے تو حالات تلخ ہوئے ہیں. اب ایک منی بجٹ آئے گا، اس سے اور لوگوں پر بوجھ پڑے گا. تو آپ سیاسی آدمی ہیں، لوگوں کو ایک خوشگوار مستقبل دکھانے کے لیے اقتصادی میدان میں آپ عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ کب تک یہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مشکل حالات تھے وہ گزر گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے ایز ایوری ڈے پیسز. کیونکہ جب ہم آئے تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ اکنامک ہٹ مین کا کانسیپٹ تھا. تو اکنامک ہٹ مین تو ملک سے باہر سے آتا تھا، لیکن ہمارے جو پرانے وزیر خزانہ تھے جن کا نام اسحاق ڈار تھا، انہوں نے ہمیں نا ایک ٹائم ڈیٹونیشن پہ چھوڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور وہ ڈیٹونیٹ ہو جائے گا. ہم ویور مارک جو ہے بالکل قریب تھا ایکسٹرنل ڈیٹ کا، اور سب سے ایزی ٹارگٹ تھا کہ وہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے اور وہ ہمیں کنڈیشنالٹیز دیتے. لیکن ہم نے تھوڑا سا کرٹیسزم لوکلی برداشت کیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی بھی رہی کہ ہم دوست ممالک کی طرف رجوع کیا تاکہ ہماری پوزیشن مستحکم ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو وہ اللہ میاں نے کیا کہ اللہ میاں کی مہربانی تھی کہ دوست ممالک نے مدد بھی کی. ایک ان میں آج بھی ایک مدد تھی جو کہ یو اے ای سے آئی، ہم نے ذکر کیا اس کا. تو اس صورتحال میں انشاءاللہ ابھی جو ہماری جو پالیسیز ہیں ہماری اس کے ثمرات انشاءاللہ جلد جو ہے آگے اگر آپ دیکھیں گے، اور بیسٹ ڈائریکشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بجٹ کے بعد سے بہترین اچھا ٹائم شروع. کیا ہم کہہ سکتے ہیں افتخار درانی صاحب کہ یہ ایک مشکل وقت ہے اور ہمیں عوام کے سامنے عوام کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف نے آپ سے شرائط مانگی تھیں وہ تو کم و بیش ہم نے سب خود ہی ان کو مان لیا ہے. تو اور جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای اور چائنا کی مدد اور ایکزن موبل، یہ تمام چیزوں کے باوجود آج کے دن میں ڈالر کا ریٹ ہو، انٹرسٹ ریٹ ہو، انویسٹمنٹ ہو، ٹیکسیشن ہو، یہ تمام اشارے جو ہیں وہ ایک مشکل صورتحال کی طرف اشارہ کرنے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جناب ایک آدھا سال
یہ پیٹ باندھنا پڑے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے؟ جی انشاءاللہ حالات ابھی بھی بہتر ہوں گے. یہ جو تاثر دیا گیا ہے کل سے یا پہلے کچھ دنوں سے پہلے میڈیا میں کہ ایسی صورتحال جو کہ ہم IMF کی کنڈیشنالٹی ایسی تھیں، میرا خیال ہے میں ان کنڈیشنالٹی کی طرف نہیں جانا چاہتا. وہ کافی ہارش تھیں. یہ بڑا ہی میرا خیال ہے کہ اممیچور جو تھا نا ایکٹ تھا جس میں رپورٹ کیا گیا تھا، یہ کنڈیشنالٹی نہیں تھی جی، یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی جس پہ ری پوزیشن کیا ہماری حکومت نے. ابھی ہمیں 157 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ گیس کا جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، جو بجلی پیدا کی گئی ہے اور گرڈ میں نہیں ہے اس کی کاسٹ آپ نے پے کرنی ہے. ہم نے اس کو کوشش یہ کی ہے. اس میں سر دیکھیں گیس پرائس میں 9.1 ملین جو ہے لوگ گیس پاکستان میں یوز کرتے ہیں، جس میں سلیبز میں جو لوئسٹ انکم جو ہے گروپ تھا اس کو گیس پرائسز نہیں بڑھی ہیں ان کی. وہ سلیبز ہیں 14 جس میں بڑھائی گئی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو مین صارفین جو غریب یوز کرتا ہے سلنڈر وہ سستا کیا گیا تھا، کیونکہ اپوزیشن نے یہ تاثر دینا تھا کہ جی ہم نے غریب کے لیے کے اگینسٹ کوئی پالیسی بنائی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا. اسی طرح بجلی کا بھی تھا. بجلی کا سب کو پتہ ہے کہ جی اس کے اوپر ایک سرکولر ڈیٹ ہے جس کو پے آف کرنا ہے آن ٹاپ جو کہ آپ کی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے اور گرڈ میں نہیں آ رہی، اس کو بھی دینا ہے. اس کو بھی ہم نے بڑی سمارٹلی جو ہے بہت اچھی ہماری فائنانس منسٹر کی اسٹریٹجی تھی جس میں ہم نے 1.27 روپے ٹرانسفر کیا، لیکن غریب بالکل نہیں. میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. جی میں نے ذرا بریک کی طرف جانا ہے. آپ سے پہلے پچھلے میں سیگمنٹ میں پوچھ رہا تھا، آپ نے اپوزیشن کی بات کی. اگر اپوزیشن مل کر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مقدمے کے اوپر، مجھے نہیں معلوم کیا فیصلہ آتا ہے، اگر وہ فیصلہ آپ ایسا آتا ہے جس سے دونوں جماعتیں احتجاج میں جاتی ہیں، کیا آپ کی حکومت اس احتجاج کو برداشت کر سکے گی؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ احتجاج جو ہے جب میاں نواز شریف آ رہے تھے 13 جولائی کو، جب ان کی صاحبزادی اور وہ دونوں آ رہے تھے، تو احتجاج پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی ایئرپورٹ تک پہنچ نہیں سکا. تو احتجاجی سٹرینگتھ وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، اگر ان کی آپ موبلائزیشن دیکھیں تو انٹیریئر میں وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے. یہ تو سارے کیسز سپریم کورٹ میں ہیں. میاں نواز شریف کو عدالت جیل بھیج رہی ہے. اگر زرداری صاحب پہ جو کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ میں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف کہاں پہ آ جاتی ہے، وہ کس وجہ سے جو ہے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا عوام کے پاس کوئی ریزن ہے. میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. آپ سیاسی آدمی ہیں، اگر ان دونوں پارٹیوں کے بڑے لیڈروں کے صدا ہوتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس وقت از اٹ پلینگ اے اسمارٹ گیم کہ اس کمزوری کا کسی طریقے سے فائدہ اٹھائے؟ دیکھیں جی میرا خیال یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جس میں نان فیملی بیس پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. عمران خان نے جو تھرڈ فورس کریٹ کیا ہے اس پولیٹیکل ڈائنامکس میں پاکستان کے، تو میرا خیال ہے کہ آٹومیٹکلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے مشکل میں ہے اور آگے ان کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہو، تو خود بخود ری الائنمنٹس ہوتی ہیں جی، اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ جو پارٹی مضبوط ہوتی ہے اس طرف آتا ہے. ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایڈوانٹیج آئے گا ہماری طرف. شکریہ افتخار ابراہیم صاحب، آپ نے ہماری شرکت کی. مجھے کہا جا رہا ہے بریک پہ چلیں، بریک پہ چلتے ہیں ناظرین. ناظرین، آپ نے آج خبروں میں سنا کہ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شام سے اور افغانستان سے آدھی امریکن افواج کا جو ہے وہ انخلا کریں گے. آپ کو معلوم ہے مذاکرات جاری ہیں. تو ایسے موقع پر جب صدر ٹرمپ نے اس وِدڈرال کا فیصلہ کیا ہے، کیا وہ ان مذاکرات کا نتیجہ ہے یا یہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی راضی نہیں ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پشاور سے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے، جو
پاکستان کی سیاست اور افغانستان میں والے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صدر ٹرمپ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، کیا یہ جو دبئی میں مذاکرات ہوئے تھے وہاں پر طے ہوا تھا؟ کیونکہ میں تو آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ کرسمس گفٹ ہے، اور کیا اس فیصلے کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں اس میں ہم بہتری کی امید رکھیں یا خلل پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ ایسے اچانک اور غیر متوقع فیصلوں کے لیے مشہور ہیں، اور کئی امریکی حکام اور ان کے انٹلیکچوئلز تو کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ صبح سویرے ٹویٹ کریں کہ میں افغانستان سے اپنی ساری فوجیں واپس بلا رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں، اس میں بڑی میرے خیال میں انہوں نے ہوشیاری دکھائی ہے۔ دیکھیں، یہ فوج ابھی فوراً نہیں جائے گی۔ جو کہہ رہے ہیں کہ آدھی فوج تقریباً 7,000 فوجی، یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں تک، یعنی اگلے سال گرمیوں تک ان کی واپسی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی کوئی 5, 6, 7 مہینے کا وقفہ ہے، اور اس دوران ٹرمپ اور امریکی حکومت دیکھے گی کہ طالبان کا کیا رویہ ہے، کیا ان سے بات چیت کامیاب ہوتی ہے، کیا طالبان جو ہیں وہ امن کے لیے واقعی راضی ہو جائیں گے، کیا افغان حکومت بھی ان کے ساتھ چلے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ٹرمپ نے طالبان کو میرے خیال میں ایک اشارہ دے دیا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پوری اپنی فوج نکالیں امریکی اور نیٹو کی، ہم ابھی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کو نکال لیں گے، یعنی ہم بڑے سنجیدہ ہیں اور ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ امریکی یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے خیال میں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں طالبان کو کہ آپ ہم سے بات کریں اور ہم اپنی پوری فوج نکال لیں گے، لیکن پہلے آپ امن مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں، افغان حکومت سے بھی بات کریں تاکہ کوئی ڈیل ہو جائے، اس کے بعد ہم پوری فوج کو نکال لیں گے۔ تو میرے خیال میں جی ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی میں مذاکرات ہوئے، اس سے پہلے کابل میں پاکستان، چائنا اور افغانیوں کے مذاکرات ہوئے، قطر میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، کیا ہم کسی یقینی صورتحال یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاکرات میں امریکہ اور طالبان دونوں جو ہیں وہ مخلص ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو آؤٹ سمارٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ایک تو کئی ٹریک چل رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا چین، پاکستان اور افغانستان، کابل میں اجلاس ہوا۔ اس سے پہلے ماسکو میں روس نے ایک بڑی کانفرنس بلائی تھی اور پہلی بار طالبان کا ڈیلیگیشن اس کانفرنس میں گیا تھا، وہاں پر 12 ملکوں کی بھی نمائندگی تھی۔ قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی جو ابوظہبی میں ہوئے، یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ یہ ابوظہبی میں اس لیے کرائے گئے UAE میں کہ سعودی اور UAE کے حکام جو ہیں وہ ظاہر ہے قطر نہیں جائیں گے، ان کے تعلقات خراب ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے اور ان کو بھی اس بات چیت میں شامل کرنے کے لیے یہ مذاکرات ابوظہبی میں ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک اور دور بھی ہوگا۔ UAE کے حکام بڑے پر امید ہیں۔ زلمے خلیلزاد کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی امید ہے کہ بات آگے بڑھے گی۔ میرے خیال میں جو معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے، فی الحال کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی بات کریں گے اور کافی اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ اور اصل میں طالبان کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ غیر ملکی فوج نکل جائے، اور میرے خیال میں امریکی اس بات کے اوپر شاید راضی ہو جائیں کہ وہ ٹائم ٹیبل دے دیں گے وڈراول کا، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے طالبان افغان حکومت سے بھی بات کریں تاکہ ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ طالبان کی شرائط ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، امریکہ کی شرط ہے کہ طالبان افغان حکومت سے بات کریں، اس کے علاوہ اور کون سے مطالبات ہیں جو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے تقاضا کریں گی اور جس پہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، طالبان کے 4 مطالبات ہیں اور امریکہ کے 3 مطالبات ہیں۔ طالبان کا پہلا مطالبہ وہی غیر ملکی فوج نکل جائے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے فوری طور پر نکل جائیں، ابھی طالبان کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ٹیبل دے دیں۔ دوسری بات، طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے جو قیدی ہیں، چاہے گوانتانامو میں ہیں، چاہے باگرام میں ہیں، چاہے افغانستان کی دوسری جیلوں میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ ہے،
اس میں سے طالبان رہنماؤں کے نام نکالے جائیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا ایک باقاعدہ فارمل رسمی دفتر جو ہے وہ قطر میں کھولا جائے جس طرح پہلے تھا۔ یہ ان کے بڑے بڑے مطالبات ہیں، اور امریکہ کے مطالبات یہ ہیں کہ طالبان جنگ بندی کریں، دوسری بات کہ وہ افغانستان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں، اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ جو بین الاقوامی بڑی بڑی ملیٹنٹس کی تنظیمیں ہیں جس طرح القاعدہ ہے یا اور، ان سے اپنا رشتہ توڑ دے، ان کے ساتھ اپنے روابط ختم کر دے۔ اس طرح کی کچھ امریکی مطالبات بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ طالبان افغانستان کے آئین کو مانے۔ تو یہ مطالبات تو کافی سارے ہیں، لیکن جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے وہ غیر ملکی فوج کی واپسی ہے۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی فوج مزید رہے افغانستان میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلے صدارتی انتخابات 20 اپریل کو ہونے دیں، پھر نئی حکومت جو آئے گی، نیا پریزیڈنٹ آئے گا، وہ پھر طالبان سے بات کرے گا۔ تو کئی معاملات کے اوپر میرے خیال میں ابھی تک کوئی مصالحت، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ، UAE اور چائنا کی حکومت اور بعض دفعہ ایران کی حکومت بھی اس مذاکرات میں بہت دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے، تو یہ سعودی عرب اور UAE کی شرکت کی وجہ سے کیا طالبان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا؟ آپ نے پچھلا ذکر کیا تھا کہ طالبان کو بھی اپنا چہرہ دنیا کے سامنے کسی اور رنگ میں پیش کرنا پڑے گا، تو کیا یہ جو دوست ممالک ہیں یہ طالبان کو کسی ایسی حکمت عملی کے لیے رضامند کر سکیں گے جس کی وجہ سے طالبان کی اپنی جو ایکسیپٹنس ہے دنیا میں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے؟ لیکن طالبان جب امن مذاکرات کرتے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں تو ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے جب افغانستان کی حکومت نے اپنا ڈیلیگیشن ابوظہبی بھجوایا، اور وہ قریبی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، طالبان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ زلمے خلیلزاد کا تبصرہ آیا کہ طالبان کے اس فیصلے کے اوپر سعودی بھی ناراض تھے، UAE بھی ناراض تھا، اور پاکستان نے بھی بڑی کوششیں کی کہ طالبان اور افغان حکومت کے ڈیلیگیشن کی بات ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ طالبان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے، بڑا چیلنج ہے کہ ایک تو وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلوں کو حل کریں، اپنے کچھ مقاصد بھی حاصل کر لیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ امریکی اپنی فوج نکال رہے ہیں تو اس سے تو طالبان کی پوزیشن بڑی بہتر ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ان کے رینک اینڈ فائل ہے، جو ان کے عام طالبان ہیں، جو ان کے کمانڈر ہیں، جو ان کے لڑنے والے ہیں، وہ اس کے اوپر ظاہر خوش ہوں گے کہ ہماری بات کو مانا جا رہا ہے، یا ہمارے قیدی بھی رہا ہو جائیں گے، یا پھر اور بھی ہماری باتوں کو مانا جائے گا، تو پھر آسانی ہوگی طالبان کے نیگوشیٹرز کے لیے کہ وہ کوئی سمجھوتا کر سکیں۔ اور پھر امریکہ کو بھی افغان حکومت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یعنی امریکہ افغانستان کی حکومت کو اکیلے نہیں چھوڑے گی، اس کا ساتھ دے گی، اس کو بھی مذاکرات میں وہ شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میرے خیال میں سب لوگ اب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک نہیں اٹھ سکتی، لیکن کیا PTI اس صورتحال میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ وہ خاص طور پر اقتصادی میدان میں جو وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے تاکہ پھر لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کی طرف نہ دیکھیں؟ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور PTI کو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ریئلسٹکلی زمین کے اوپر آ کر محنت کرنا پڑے گی، اور دیکھنا یہ ہے کیا وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔